अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमारे पास जो बाब चल रहा है नमाज बाजमात और इमामत के अहकाम और मसाइल का बाब है। और इसमें कल हमने नमाज बाजमात किसे कहते हैं और उसकी मशरूइयत और उसका हुक्म, इसमें जो उलमा के माबैन इख्तिलाफ है, हमने एक कौल और उसके दलाइल पढ़े थे कि नमाज बाजमात पढ़ना ये फ़र्ज़ ऐन है हर मर्द पर। और इसके बारे में जो मुख्तलिफ दलाइल हैं, नबीना सहाबी का वाक़या, नबी अलैहिस्सलाम के ये तमन्ना करना, ये अज़म करना कि आप लोगों के घरों को जला दें, वो लोग जो मस्जिद में नहीं आते। और इस तरह कुरान करीम की चंद आयात जिनमें अमूमन नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, रुकू करने वालों के साथ रुकू करने का हुक्म दिया गया है। इस तरह की दीगर जो अहादीस हैं वो दलील है। हमारे पास जो दूसरा मौक़िफ़ है जिसको हम कल पढ़ रहे थे, हमने कहा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको मुकम्मल करेंगे, फिर हदीस पढ़ेंगे इस हवाले से। और कुछ हदीस हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, मसाइल के अंदर ही ये अहादीस जो हैं वो गुजरी जा रही हैं, तो इनको डिटेल से हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, जब किताब से पढ़ेंगे। ये हदीस वजह से आप साथ साथ तवज्जो से सुनते जाइए इसका तर्जुमा भी। तो हमारे पास दूसरा मौक़िफ़ क्या था? दूसरा मौक़िफ़ ये था कि नमाज बाजमात पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, फ़र्ज़ ऐन नहीं। सुन्नत मुअक्कदा से मुराद ऐसा अमल होता है कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने या शरीयत ने तरगीब दिलाई हो और उस पर नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशगी की हो, लेकिन उसे लाजिम ना किया हो, कंपलसरी करार ना दिया हो। जैसे पांचों नमाजें हैं, इस तरह इन नमाजों को या इन अफ़ाल को लाजिम ना किया हो, यानी लाजमी तौर पे डिमांड ना की हो, लाजमी तौर पे मुतालबा ना किया हो, तो ये अहकाम जो है वो मुअक्कद होते हैं अगर उनकी ताकीद की गई है या उनकी तरगीब दिलाई गई है। तो ये फ़र्क है फ़र्ज़ ऐन और सुन्नत मुअक्कदा होने में। ये मौक़िफ़ जो है दूसरा, ये मालिकिया और बाज़ फुक़हा का है। अब इनके दलाइल हम पढ़ते हैं ताकि जो है पता चले कि इसमें राजिह मौक़िफ़ क्या है। देखें, फ़िक़्हुल हदीस पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम हदीस पढ़ के उसके फ़वाइद अख़ज़ करके आगे चले जाएं, बल्कि हम ये भी जानें कि देखें एक ही दलील से कैसे मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़ुक़हा मसाइल अख़ज़ करते हैं और कैसे मुख्तलिफ तरीक़ों से मसाइल का हल उलमा तलाश करते हैं। और जब मुख्तलिफ किस्म की हदीस आ जाएं, उसको हम जमा कैसे कर सकते हैं, उनमें हम जो है वो तत्बीक कैसे दे सकते हैं, और उलमा के इख्तिलाफ का हमने एहतराम कैसे करना है, और ये आदाब क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी जानना साथ साथ जो है वो ज़रूरी है। तो अब हम दूसरे जो फरीक हैं उनकी भी ज़रा सुन लेते हैं कि उनकी क्या दलील है, और फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह आखिर में कि राजी किसका कौल है। इनकी पहली दलील सही बुखारी सही मुस्लिम की है। कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, वो बयान करते हैं अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलातुल जमाअती, जमात की नमाज, यानी जमात के साथ जो पढ़ी गई नमाज है, अफदलु, ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अफजल है, मिन सलातिल फर्दी, अकेले नमाज पढ़ने से। फर्द कहते हैं उस शख्स को या उस बकरी को या उस चीज को जो जमात से अलहदा हो जाए। फज्जा यफुजू का माना होता है अलहदा हो जाना, तन्हा हो जाना, अकेले रह जाना। तो जमात से जो अलहदा हो जाए उसे कहते हैं फज्जा। फज्जा यफिजू या यफुजू, और इसी से शद्दा यशुजू भी आता है, मन शद्दा शुद्दा फिन्नार, जैसे हदीस आपने सुन रखी है। तो फरमाया कि जमात के साथ नमाज ये अफजल है अकेले नमाज पढ़ने से, कितने बिसबईन व इशरीन दरजा, 27 गुना, या जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है 27 गुना। ये आप कह सकते हैं, इसका तर्जुमा कर सकते हैं बिसबईन 7 व इशरीना 20, यानी 27 गुना, 27 दर्जे ज्यादा अफजल है जो जमात के साथ नमाज पढ़ता है। वो कहते हैं कि यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि आप तरगीब दिला रहे हैं, और आप अकेले नमाज पढ़ने का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपने तरगीब दिलाई है कि जमात के साथ नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन लाजिम नहीं किया। इस बात की दलील है कि नमाज बाजमात पढ़ना जो है अफजल के अल्फाज हैं। तो अफजल के अल्फाज जो हैं वो नमाज बाजमात के सुन्नत मुअक्कदा होने या मंदूब होने की तरफ इशारा करते हैं, ना कि उसके वाजिब होने की तरफ, जैसा कि बाद फुक़हा इससे ये अखज़ करते हैं। तो क्या ख्याल है, ये दलील बन सकती है इस मौक़िफ़ के लिए? यस सर। हाँ, आपके नज़दीक बन सकती है, आपके नज़दीक बन सकती है, लेकिन क्या ख्याल है, नबी अलैहिस्सलाम ने तो फ़र्ज नमाज की भी फजीलत बयान की है, तो फिर फ़र्ज नमाज भी, उसके अंदर भी छूट होनी चाहिए। नो सर, उसमें तो नहीं होगी। हाँ, तो बस यही बात है ना, खाली किसी चीज का फजीलत का आ जाना या उसको ये कह देना कि वो अफजल है फलां चीज से, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी
اس کا واجب ختم ہو جاتا ہے یا اس کا وجوب ختم ہو جاتا ہے، وجوب سے وہ استحباب کی طرف آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا جواب پہلے فریق نے یہ دیا ہے کہ یہ استدلال انتہائی کمزور ہے، کیونکہ یہاں اس حدیث میں نماز با جماعت کے اجر و ثواب کو بیان کرنا مقصود ہے، نماز کا حکم بیان کرنا مقصود نہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ ایک ایکٹیو ہو کر رہے ہیں، ہم نے مخالف فریق کی طرف سے جواب بھی دینے ہیں اور پھر اس کا ہم نے سوچنا بھی ہے کہ یہ کیا صحیح ہے کہ نہیں۔ پہلے گروہ والوں نے ان کی اس دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ آپ کا استدلال صحیح نہیں۔ کیوں صحیح نہیں؟ کیونکہ اس حدیث میں تو صرف نماز کا اجر و ثواب بیان ہوا ہے، نماز کا حکم تو بیان ہی نہیں ہوا۔ نماز با جماعت کا حکم تو اس حدیث میں بیان ہوا ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ گھر جلانے کا حکم دیا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کے لیے کسی کو کھڑا کر دوں اور میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیں جو جماعت کے لیے نہیں آتے مسجد میں، وہاں حکم بیان کرنا ہے۔ لیکن یہاں تو اجر و ثواب بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی ہے تو وہ اتنا اجر نہیں پائے گا جتنا نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے نے۔ لہذا یہاں حکم بیان کرنا مقصود ہی نہیں کہ آپ اسے استدلال کریں، لہذا اس میں تو فضیلت بیان کرنا ہے نماز با جماعت کی، اور کسی چیز کی افضلیت کو ذکر کرنے سے اس کے وجوب کی نفی لازم نہیں آتی۔ اگر کسی ایک حدیث سے وہ واجب ہو چکا ہے تو آپ یہ نہیں کہ اگر دوسری حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں اب واجب نہیں رہا، اب وہ افضل ہو گیا، بس ایسا نہیں۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ نماز با جماعت کو مندوب یا سنت مؤکدہ مطلب کہ کہنے والوں نے، انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ جس میں رسول کریم علیہ السلام نے نماز با جماعت نہ پڑھنے والوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کیا ہے۔ اچھا، اب آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہی حدیث سے دونوں فریق استدلال کر رہے ہیں۔ پہلے فریق نے نماز کے وجوب پر استدلال کیا ہے اور دوسرے فریق نے نماز کے سنت مؤکدہ ہونے پہ استدلال کیا ہے۔ آپ بتائیں گے کیسے سنت مؤکدہ ہونے پر اس حدیث سے استدلال کیا گیا جس میں آپ نے کہا میں ان کے گھر جلا دوں؟ ہاں جی، سر سوال دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا پلیز۔ سوال یہ ہے کہ جس حدیث سے پہلے گروہ نے استدلال کیا ہے نماز با جماعت کے فرض ہونے کا، اسی حدیث سے انہوں نے نماز کے سنت ہونے کا استدلال کیا ہے۔ ہاں، کیسے؟ سر انہوں نے فضیلت کو وجوب بنایا کہ فضیلت کی وجہ سے، انہیں شاید سمجھنے میں مسٹیک ہوئی ہے کہ انہوں نے فضیلت کی وجہ سے اسے کہہ دیا کہ یہ اس کی ہاں، فضیلت نہیں بیان کی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اور کوئی بتائے۔ اصل میں چاہتا ہوں میں آپ کو اپنے ساتھ شامل کروں تاکہ ہم غور کریں حدیث پہ کیسے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں۔ ہاں، دیکھیے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کرنے کے بعد گھر جلائے ہیں؟ نو سر، نہیں جلائے۔ تو آپ کا ارادہ کر کے ترک کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ لازم نہیں تھا، وگرنہ آپ جا کے جلا دیتے۔ یہ انہوں نے استدلال کیا، یہ الگ بات ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن انہوں نے استدلال اس انداز میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے گھر نہ جلانا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز فرض نہیں، اگر فرض ہوتی تو کوئی فرض چھوڑنے پر تو آپ جہاد کر لیتے تھے اللہ کے نبی۔ آپ نے حدیث کے اندر آتا ہے نبی صاحب نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله وانا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك صامني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام۔ حدیث آپ نے سن رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا گیا کہ میں قتال کروں لوگوں کے خلاف، حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، حتیٰ کہ وہ اس بات کی شہادت اور اقرار کر لیں کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب وہ یہ کام کر لیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ مجھ سے اپنے مال اور خون بچا لیں گے۔ ہاں، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ان کے خلاف قتال کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ واجب چھوڑنے پر تو اللہ کے نبی نے قتال کیا ہے، اللہ کے نبی نے وہ کام کیا ہے، تو یہاں آپ وسلم کا ارادہ کر کے چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز با جماعت فرض نہیں، اگر فرض ہوتی تو آپ کبھی خاموش نہ رہتے۔ کیا خیال ہے، دلیل مضبوط ہے کہ کمزور ہے؟ یس سر، تو ہے مضبوط تھوڑی سی، ہاں، باقی آگے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ میں اصل میں ادب سکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اختلاف جب آ جائے نا تو ہمیں ہر ایک کی رائے کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، خصوصاً جب دونوں کے پاس دلیل ہو۔ اور یہی علماء کے درمیان جو اختلافات ہیں اسی پر مبنی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں لو جی ان مولویوں نے کوئی مسئلہ چھوڑا جس میں اختلاف نہ کیا ہو، ان مولویوں نے کوئی چیز چھوڑی جس میں اختلاف نہ کیا ہو۔ اور بھائی ان اختلافات کی وجہ سے تو امت کے مسائل حل ہوتے ہیں، یہ فقہی مسائل کی وجہ سے تو وسعت پیدا ہوتی ہے غور و فکر میں، اللہ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔
آپ دیکھیں کہ ایک ہی حدیث سے ہر عالم اپنے علم کے مطابق استدلال کر رہا ہے. اب صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا استدلال کس حد تک صحیح ہے، دیگر دلائل سے ہمیں پتہ چلے گا. تو یہی اختلاف کی وجہ ہوتی ہے کہ استدلال کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اس حدیث سے جو معنی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور یہی اصل اختلاف کی وجہ بنتی ہے. اور بھی کئی اسباب ہیں، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو ہے وہ رفع الملام عن الائمۃ الاعلام کے اندر یہ اسباب علماء کے مابین اختلاف کے اور ان کا حل ذکر کیا ہے. چلیے جی، اس کا جواب بھی دیا ہے فریق اول نے، اس کا بھی جواب انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے بڑے کام کا ارادہ کرنا جماعت کے وجوب کی دلیل ہے، وگرنہ اس کا اظہار کرنا ہی فضول تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ولیعوذ باللہ یہ کہہ سکتے کہ میرا دل کرتا فلاں بندے کو قتل کر دو بلا وجہ؟ ہاں جی، کیا ہم کہہ سکتے ہیں بلا وجہ کہ میرا دل کرتا فلاں بندے کو قتل کر دوں؟ آپ پہ کیس ہو جائے گا، کہیں گے اس بندے نے فلاں میٹنگ میں کہا تھا کہ میں فلاں بندے کو قتل کر دوں، ہو سکتا ہے یہی ہو، کوئی اور بھی مار دے گا، آپ پہ ہوگا. تو اس طرح کسی مومن کے بارے میں سزا دینے کا یا اسے عذاب دینے کا ارادہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. مومن کے سامنے تو ہتھیار کرنا بھی جائز نہیں، اسے ڈرانا. پیچھے جا کے بندہ کہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اتنا ڈرایا ہے، اس کا مطلب کوئی بڑا اہم کام ہوا ہے، کوئی اہم کام چھوڑا انہوں نے جس وجہ سے آپ یہ ارادہ کر رہے ہیں. اور مراد منافقین تھے جو نمازوں سے پیچھے رہتے تھے. مراد وہ لوگ تھے، صحابہ کرام تو پیچھے نہیں رہتے تھے نمازوں سے، کلا و حاشا، صحابہ کرام نہیں ایسا کرتے تھے، لیکن آپ کی مراد منافقین تھے. اللہ تعالیٰ ان کے قرآن کریم کے اندر میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ، سستی کے مارے ہوئے. لیکن نبی علیہ السلام کا اس کو چھوڑ دینا ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو کہ وہ منافق ہیں. اگر آپ ان کے گھروں کو آگ لگاتے تو لوگ یہ سمجھ لیتے کہ شاید محمد کریم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، محمد کریم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. اسی وجہ سے تو آپ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول یہ عبداللہ بن ابی منافق، اس نے آپ کو کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا جس پہ آپ کو اذیت نہ پہنچائی ہو، تکلیف نہ دی ہو، حکم دیں ہم اس کی گردن اڑا دیں. اس طرح ان کے بیٹے نے عبداللہ بن ابی بن سلول نے، یعنی عبداللہ بن ابی کے بیٹے صحابی تھے، اہل ایمان میں سے تھے، صحابہ میں سے تھے، وہ منافق نہیں تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں اپنے والد کی گردن تن سے جدا کر دوں اگر آپ کا حکم ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے. لوگوں نے تو یہی سمجھنا ہے نا، ان کو کیا پتا کہ یہ منافق ہیں. تو یہ بھی تو وجہ ہو سکتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے گھر نہ جلایا، اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی. لہذا یہ استدلال کرنا کہ آپ وسلم کا چھوڑ دینا ان کے گھر جلانے سے رک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز فرض نہیں. ہاں ایسا نہیں ہے. آپ نے گھر اس وجہ سے جلائے کہ گھر کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن پر نماز فرض نہیں، مثلا جیسے بیمار ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں. تو اگر گھر جلا دیتے تو اس کے اندر غیر بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے. بچی عورتوں پر نماز مسجد میں پڑھنا فرض، نماز با جماعت لازم ہی نہیں، بچوں پر بھی نہیں، بیمار پر بھی نہیں ہے جو مسجد میں آ ہی نہیں سکتا. تو کئی لوگ گھروں میں بیمار ہوں گے تو کچھ بے گناہ بھی اس کے اندر جل جائیں گے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ترک کر دیا. یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے. ہاں جی، کیسا لگا؟ یس سر، مضبوط دلیل ہے. ہاں، یہ جواب ہے جو کہ فریق اول نے دیا ہے فریق ثانی کا، اور جواب بڑا زبردست ہے اور معقول ہے. تو یہ انہوں نے کہا، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. ایک یہ بھی وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ کہ آپ نے اس وجہ سے چھوڑ دیا ہو کہ وہاں معذور لوگ بھی ہیں، صاحب آزار بھی ہیں، جن کے عذر ہیں، جیسے عورتیں ہیں، جیسے بچے ہیں، جیسے بیمار ہیں. اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جلانے کا عذاب دینے کی اجازت نہیں دی. جلانے کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، مخلوق کو جلانا جائز نہیں. یہ بھی باقاعدہ حدیث ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جلا دیا تھا جنہوں نے حضرت علی کی الوہیت کا ارادہ، جو رافضہ تھے، عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکار جنہوں نے کہا علی معبود ہیں، علی الہ ہیں، حضرت علی کے بارے میں انہوں نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا تھا. حضرت علی نے ان کو پکڑ کے جلانا شروع کر دیا. آگ جلائی، اپنے غلام کنبر کو کہا کہ آگ جلائی، ان کو پھینک دو آگ کے اندر. حضرت عبداللہ بن عباس کو جب پتا چلا کہ حضرت علی نے مرتد ہونے والوں کو آگ میں جلا دیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بڑے برہم ہوئے، بڑے غصے میں ہوئے، اور کہا کہ اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں تلوار سے ان کی گردنیں اڑاتا، میں کبھی جلانے کا عذاب نہ دیتا. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جلانے کا عذاب نہیں دے سکتا مخلوق کو.
تو یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے، یقیناً آپ نے اس وجہ سے ترک کر دیا، اور یہ فیل، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لہٰذا یہ جواب جو ہے وہ فریق اول کی طرف سے۔ تیسرا قول ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض ادا ہونا چاہیے، چاہے اس کو چند لوگ ادا کر دیں، یعنی وہ کام ہونا چاہیے، ادا ہر ایک سے مطلوب نہیں، لیکن ادا ہونا مطلوب ہے۔ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا، آپ نے اصول فقہ پڑھا ہے یا ابھی پڑھنا ہے؟ ہاں، آپ کا تیسرا سمیسٹر ہے، آپ پڑھیں گے آگے جا کے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو فرض کفایہ سے مراد وہ فرض ہوتا ہے جس کا ادا ہونا مطلوب ہے لیکن ہر ایک سے نہیں۔ جیسے نماز جنازہ ہے، مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا یہ لازم اور فرض ہے، لیکن ہر ایک پر نہیں۔ اگر ایک جماعت نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں مسلمان کا تو کافی ہو جائے گا، لیکن صرف اجر ان کو ملے گا جو پڑھیں گے، نہ پڑھنے والوں کو اجر نہیں ملے گا، لیکن چھوڑنے والے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی تجہیز و تکفین ہے، مسلمان کی تجہیز و تکفین مسلمانوں پر لازم ہے، اس کی تجہیز و تکفین کریں، کفن وغیرہ کا بندوبست کریں اگر مر جائے تو، لیکن سب پر نہیں ہے، اگر ایک دو افراد مل کے کر دیتے ہیں تو کافی ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے فرض کفایہ۔ تو کہتے ہیں کہ جماعت کے اندر اگر کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں، مسجد کے اندر جماعت ہونی چاہیے، کلی طور پہ نہیں چھوڑنی چاہیے جماعت، ہاں ہونی چاہیے، کچھ لوگ اگر پڑھ لیں تو باقیوں کے لیے کافی ہے، وہ جہاں بھی پڑھ لیں، یہ مطلب ہے۔ یہ شافیہ کا مذہب اور بعض حنفیہ کا ہے، دلائل ان کے پاس بھی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہم، حضرت ابو درداء جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی حضرت ابو درداء کا نام اویمر ہے، اویمر ابن اجلان غالباً یہ اس طرح کا نام ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے یقول، فرما رہے تھے ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، نہیں ہے کوئی بھی تین، فی قریۃ کسی دیہات یا کسی بستی میں، فی قریہ کسی بستی میں، ولا بدوین یا کسی دیہات میں، یعنی جو کوئی بھی تین لوگ رہتے ہیں۔ ما من ثلاثۃ کا معنی کوئی بھی تین لوگ، من زائدہ یہاں کر لیں، کوئی بھی تین لوگ جو بستی میں رہتے ہیں، لا تقام فیہم الصلاۃ، ان میں نماز قائم نہ ہوتی ہو، الا مگر قد استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے، شیطان ان پہ حاوی ہو جاتا ہے، فعلیک بالجماع، تو تم جماعت کو لازم پکڑو، فانما یاکل الذئب القاسیہ، جو بھیڑیا ہے وہ جو ریوڑ سے دور بکری رہ جاتی ہے اسے کھا لیتا ہے۔ القاسیہ، قاسیہ کہتے ہیں دور کو، جو بکری اپنے ریوڑ سے دور رہ جائے یا پیچھے رہ جائے یا آگے نکل جائے اس کو قاسیہ کہتے ہیں، یا تو چرتی چرتی آگے نکل جائے، یا چرتی چرتی پیچھے رہ جائے، یا کسی اور چیز کی تلاش میں دائیں بائیں چلی جائے، اس کو کہتے ہیں قاسیہ، دور نکل جائے اپنے ریوڑ سے۔ تو بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ بھیڑیا اسی بکری کو تلاش کرتا ہے جو ریوڑ سے علیحدہ ہوتی ہے، کیونکہ ریوڑ کے ساتھ وہ مالک ہوتا ہے، چرواہا ہوتا ہے، کتا ہوتا ہے جو رکھوالی کرنے والا ہوتا ہے، دیکھ بھال کرنے والا، لہذا وہ بھیڑیا آ کر دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی بکری ہے جو پیچھے پیچھے بیمار ہے، لاغر ہے یا پیچھے رہ رہی، اسی کو جا کے پکڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے اسی کو شیطان پکڑتا ہے اور اسی کے دل کے اندر وسوسے اور خیالات اور اس طرح کی چیزیں ڈالتا ہے۔ زیادہ تر گناہ وہ کرتے ہیں تنہائی کے جو اکیلے رہتے ہیں، اس وجہ سے پوشیدہ گناہ، خفیہ گناہ وہی زیادہ کرتے ہیں جو تنہائی میں زیادہ رہتے ہیں۔ جو مسلمانوں کے اندر گل مل کر رہتے ہیں وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ تنہائی کے گناہ جو ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ جب انسان تنہا رہتا ہے، الگ الگ رہتا ہے، شیطان اس پہ حاوی رہتا ہے، شیطان اس کو ورگلاتا رہتا ہے، وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اگر ایکٹیویٹیز نہیں ہے، اس کے پاس اگر تعلیم و تعلم نہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں ہے، تو شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کے اندر رہے گا تو کیا ہوگا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، اگر مصیبت آئے گی دلاسا دیں گے، اگر گناہ کرے گا نصیحت کریں گے، اصلاح کریں گے، نیکی کر رہے ہیں خود ان کو دیکھ کر اس کا دل بھی کر پڑے گا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر گل مل کے رہنا یہ زیادہ افضل ہے یا کہ باہر جا کے جنگلوں اور صحراؤں کے اندر خیمے لگا کے چلے کاٹنا یہ زیادہ افضل ہے؟ جو مسلمانوں کی تکلیف پہ صبر کرتا ہے، مسلمانوں کی اذیتوں کو برداشت کرتا ہے، اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو مومن مسلمانوں کے اندر رہتا ہے وہ زیادہ نفع بخش ہے بنسبت اس کے جو اپنی جان بچا کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہمیں فتنوں کے اندر نہیں کودنا چاہیے، ہمیں فتنوں کے اندر نہیں کودنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہم بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کے جا کے خیمہ لگا کے بیٹھ جائیں، یہ بھی مقصود نہیں ہے۔ حدیث اس بارے میں وضاحت کرتی ہیں کہ جو مومن مسلمانوں کے اندر، لوگوں کے اندر گل مل کے رہتا ہے، ان کے مصائب اور مصیبتیں برداشت کرتا ہے، اس کے لیے زیادہ اور یہ افضل ہے۔
نہ کہ جو الگ جا کے خیمہ لگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, یہ انہوں نے رہبانیت خود اختیار کر لی ہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ دنیا کے راہب بن جاؤ, جا کے سائڈ پہ خیمے لگا کے دنیا سے تنہا ہو کر کٹ کے آپ بیٹھ جاؤ, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور مانگو. یہ تو نہیں ہم نے کہا, بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ محنت کرو, تجارت کرو اور کاروبار کرو, اور آپ اپنی روزگار کا خود انتظام کرو. تو اس طرح کی حدیث موجود ہے. بہرحال موضوع ہمارا ادھر نہ نکل جائے. تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے نکل جاتی. قال زائدہ کہتے ہیں راوی حدیث, قال صاحب بن یزید کہتے ہیں یعنی بالجماعتی, یہاں جماعت سے مراد الصلاۃ فی الجماعتی, یعنی نماز با جماعت مراد ہے. حدیث ہے نا فعلیک بالجماع, جماعت کو لازم پکڑو, یعنی مراد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مراد ہے. یہ راوی حدیث واضح کر رہے ہیں. البتہ دوسرا بھی معنی مراد ہو سکتا ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو, جماعت سے علیحدہ نہ ہو, تنہا نہ ہو جاؤ. جو مسلمانوں کی جماعت جو کتاب و سنت پہ جمع ہیں ان کے ساتھ رہو, فرقہ واریت کا شکار نہ ہو جاؤ, اپنی اپنی جماعتیں اور اپنے اپنے جھنڈے لے کر علیحدہ نہ ہو جاؤ, بلکہ جو کتاب و سنت پہ جو لوگ چل رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ اصل مقصود ہے. تو یہاں مراد وہ کہتے ہیں کہ نماز با جماعت مراد ہے. یہ اصل میں وجہ استدلال یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں مطلق نماز با جماعت نہ ہونے پر وہی سنائی ہے, اور یہ اس کے فرض کفایہ ہونے کی دلیل ہے. یعنی ان میں اگر جماعت نہیں ہوتی تو پھر شیطان حاوی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر جماعت ہو رہی ہے, اگرچہ 3 لوگ پڑھ رہے ہیں, 4 لوگ پڑھ رہے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ شیطان ان پہ غالب نہیں آئے گا. لیکن اس کا جواب دیا گیا ہے, اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث تو نماز با جماعت پڑھنے کی دلیل ہے, نہ کہ فرض کفایہ ہونے کی دلیل ہے. کیسے؟ ہاں جی. کیونکہ یہاں اس میں کہا گیا ہے کہ جو فرض نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ رہے گا اس کے لیے ہی بہتری ہے, ورنہ جو الگ رہے گا اس پہ تو شیطان حاوی ہو جائے گا. تو یہ جماعت نماز با جماعت ہونے کی دلیل ہے. احسن تھی. جو کہتے ہیں کہ تین لوگ اگر پڑھ لیں گے تو باقی, یعنی اہل بستی کے اندر 3 لوگ تو نہیں نہ ہوتے بلکہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں تینوں کو کہا گیا کہ اگر وہ جماعت پڑھتے ہیں تو ان پہ شیطان غالب نہیں اور حاوی نہیں ہوتا. لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں. ہم کہتے ہیں بلکہ اس میں تو دلیل ہے کہ نماز با جماعت پڑھنی چاہیے. کیسے؟ کہ جب 3 لوگوں کو بھی حکم ہے تو زیادہ کو تو بالاولیٰ ہوگا. جب 3 لوگوں کو حکم ہے نماز با جماعت پڑھنے کا تو زیادہ کو تو بالاولیٰ ہوگا. یہ سنے وضع اصلاح. تو جواب یہ دیا گیا کہ یہ حدیث تمہارے خلاف حجت ہے, کیونکہ اس میں تو 3 بندوں کو بھی نماز با جماعت پڑھنے کا حکم ہے. لہذا اگر 3 سے زیادہ ہوں گے تو بالاولیٰ جماعت کروائیں گے. دوسرا, یہ حدیث حسن درجے کی ہے, جبکہ نماز کے وجوب پہ دلالت کرنے والی احادیث زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی اور صحیح ہے. اگر ہم یہ معنی مراد لیں تب بھی, اور اگر نہ لیں تب بھی, دیگر احادیث زیادہ صحیح ہے اور یہ حسن ہے. حسن درجے کی روایت سے صحیح درجے کی زیادہ مضبوط. بخاری مسلم کی حدیثیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. راجہ یہ ہے واللہ عالم, دلائل کی قوت کے پیش نظر اور اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام کے عمل اور اقوال کے پیش نظر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا فرض عین ہے. ہر شخص پر, مردوں میں سے ہر شخص پر نماز با جماعت پڑھنا یہ فرض عین ہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر کسی عذر کے بغیر نماز با جماعت سے پیچھے رہتا ہے تو ایک فرض چھوڑ رہا ہے, اور یہ فرض چھوڑنے پر وہ گناہ گار ہے. البتہ اس کی نماز ہو جائے گی. ہم نے کہا یہ نماز کا حکم ہے. اس کے علاوہ شرعی حکم بھی ہے, اور اس کے علاوہ نماز با جماعت کے فائدے بھی بڑے ہیں. بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں. مثال کے طور پر چند ایک فوائد میں ذکر کرتا ہوں. مسلمانوں کے آپس میں الفت اور محبت کا پیدا ہونا, کیونکہ ایک ہی عبادت میں ایک ہی امام کے پیچھے اکٹھے ہونا محبت کا باعث ہے. جیسے وہ اقبال نے کہا تھا, ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز, نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز. یعنی سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے. اس میں اتفاق و اتحاد اور محبت پیدا ہوتی ہے, آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے. اس وجہ سے جب کوئی اجنبی شخص ان کے پڑوس میں نماز پڑھے تو اسے پوچھتے ہیں بھائی صاحب آپ کہاں سے آئے ہو, کدھر سے آئے ہو, کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی پریشانی تو نہیں, آپ نئے نئے لگ رہے ہو. وہ اپنی ضروریات ذکر کر دیتا ہے, اور بسا اوقات بعد لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, بسا اوقات کسی بندے کو کسی وزیر کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے, سلام دعا ہو جاتی ہے, وزیر صاحب پوچھتے ہیں ہاں جی کوئی کام تمہارا, کوئی پریشانی, کہتا جی میرا فلاں مسئلہ ہے, میرا فلاں معاملہ حل کر دو. بہت زیادہ ایسا ہوا ہے. نماز کے دوران رابطہ ہوا, نماز کے دوران تعارف ہوا, اور اسی نماز کے تعارف سے ہی ان کی ہمیشہ کی دوستی بن گئی اور ایک دوسرے کے کام آنے لگ گئے. اور بسا اوقات ایک آدمی بہت پریشان حال ہوتا ہے, مالی پریشانی میں ہوتا ہے, ساتھ والے سے سلام دعا کر کے اس کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ پریشان ہے, اس سے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں, کہتا ہے جی مجھے مالی پریشانی, تو اس کا حل کر دیتا ہے معاملہ. یہ بھی نماز با جماعت کے فائدے ہیں.
اسی طرح نماز با جماعت کے اندر ایک لوگ مستقل آتے ہیں لوگ روٹین کے ساتھ، لیکن اگر وہ نہیں آ رہے تو لوگ پوچھتے ہیں یار فلاں ہمارا بندہ ہمارا مسلمان بھائی نمازی نہیں آ رہا یار، اس کو کیا مسئلہ ہے، پتا کریں یار کہیں بیمار نہ ہو پریشان نہ ہو، اس کے گھر چلے جاتے ہیں عادت تیمارداری کے لیے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کی خبر لیتے رہتے تھے، آج فلاں کہاں ہے فلاں کہاں ہے فلاں کہاں ہے۔ تو دیکھیں نا اس طرح ایک دوسرے کی حالت، ایک دوسرے کے حالات اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد نصرت اور تائید اور یہ ساری چیزیں، اس سے یہی تو فائدہ ہے۔ تو آپس میں دوسرے کا تعارف ہوتا ہے، جب کوئی اجنبی شخص آتا ہے تو اس سے دوسرے پوچھتے ہیں۔ اس میں شاعر اللہ میں ایک عام شعیرے کا اجتماعی طور پہ اظہار ہے۔ دیکھیں نماز ایک شاعر اسلام میں سے شعیرہ ہے، جب اس کا اجتماعی طور پہ ہم ادا کریں گے نا تو کفار کے دل کے اندر ہیبت اور رعب پیدا ہوگا۔ اور یہ جو نماز با جماعت ہے حرم کے اندر، میں آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر یہ جو صفیں بننے کی کیفیت ہے بیت اللہ کے ارد گرد، ایک خاتون اس وجہ سے مسلمان ہو گئی، یہ تو جو یعنی ہمیں پتہ چلا ہے، مگر نا بہت ساری ایسی خواتین کئی ایسے مرد صرف صف بندی دیکھ کر مسلمانوں کی نماز کی کیفیت دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی تھا امریکہ سے، ایک لڑکا تھا ہمارے ساتھ وہاں مدینہ یونیورسٹی میں، مجھ سے پہلے کا واقعہ ہے، مطلب مدینہ میں پڑھتا تھا وہ، تو وہ کرسچن، اس کی والدہ کرسچن تھی، وہ مسلمان ہو گیا، آن لائن کسی سعودی سے رابطہ ہوا، کسی سعودی اسٹوڈنٹ سے یا کسی سے بھی، اس نے کہا یار آپ نئے نئے مسلمان ہوئے تو میں آپ کا ایڈمیشن کرواتا ہوں مدینہ یونیورسٹی میں، کیا خیال ہے اگر آپ یہاں آ کے پڑھیں؟ کہتا ٹھیک ہے۔ نیا نیا مسلمان جب ہوتا ہے انسان تو جوش جذبہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی حرمین میں جا کے پڑھوں گا۔ اب وہ لڑکا مسلمان ہوا اور وہ اس کا داخلہ ہو گیا مدینہ یونیورسٹی میں، اب وہ مدینہ آ گیا۔ اب چونکہ مدینہ آ گیا ہے تو اس کی والدہ اگرچہ عیسائی ہے لیکن وہ دیکھا کرتی تھی لائیو، جب لائیو نماز چلتی تھی نا، حرمین سے نماز نشر ہوتی تھی تو اس کی والدہ جو ہے لائیو دیکھا کرتی تھی نمازیں حرمین کے اندر۔ تو ایک دن نا اس کی والدہ بیٹھے بیٹھے حرمین مکہ کے اندر جو ہے نماز ہو رہی، اور سدیس صاحب آئے یا کوئی بھی آیا امام، اس نے کہا سو تراسو تقاربو سد الخلل حادو بین الناک والاقدام، بس اتنا کہا تو صفیں جناب ایک چند سیکنڈ کے اندر صفیں ساری بالکل سیدھی ہوگی۔ اس کی والدہ کے ذہن میں تھوڑا، کہتے ہیں نا اللہ نے جب ہدایت دینی ہو تو یہ دماغ کی بتیاں جل جاتی ہیں، دماغ کی بتیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دماغ کام کرنے لگ جاتا ہے، مشرک کی مت ماری ہوتی ہے، لیکن جب اللہ ہدایت دینے پہ آ جاتا ہے نا اس وقت انسان کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، پھر انسان کے لیے سوچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس خاتون نے، اس لڑکے کی والدہ نے جب دیکھا کہ 1 منٹ سے پہلے سارے لاکھوں لوگ صفیں بنا کے کھڑے ہو گئے، اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ کوئی قانون اور ڈسپلن ان کو سیدھا نہیں کر سکتا، دنیاوی قوانین میں سے ہمارے پاس بڑے بڑے نظام ہے لیکن اس کے اندر اتنی جلدی صفیں درست نہیں ہوتی اور یہ سب کچھ ہوتا۔ تو جب اس کا بیٹا چھٹی گیا واپس تو اس کی والدہ نے پوچھا، جو کہ عیسائی تھی، اس نے کہا کہ میں اور تو بڑی چیزیں وہاں دیکھی لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو مسلمان ایک ہی لمحے کے اندر چند سیکنڈ کے اندر یہ صفیں سیدھی کر لیتے ہیں، کیا وہاں کوئی صفیں سیدھی کرواتا ہے یا کوئی نظام ہے یا پہلے ان کو لٹریچر دیا جاتا ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس جب امام صاحب نے کہنا صفیں درست کر لو تو صفیں درست ہو جانی۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ نظام دنیا کا نظام نہیں ہو سکتا، یہ نظام الہی ہو سکتا ہے کہ جو چند سیکنڈ کے اندر سب کو درست کر دیتا ہے۔ اس سے مسلمانوں کی ہیبت کفار کے دل کے اندر بیٹھتی ہے۔ وہ خاتون فوراً جب اس کو یہ معلوم ہوا تو مسلمان ہوگی کلمہ پڑھ کے۔ اور اس وجہ سے ہمیں صفوں کو سیدھا کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا، قدم سے قدم ملانا، خلا کو پر کرنا، کیونکہ وہ صف سب سے بہتر ہوتی جو ٹیڑھی نہ ہو۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صاحب خود صف سیدھی کرنے کا اہتمام کرتے تھے اور آپ جا کے خلا پر کرواتے تھے، جس کا سینہ آگے بڑا ہوتا آپ پیچھے کر دیتے تھے۔ یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں لیکن ہم کہاں ان کو نظر انداز کر دیتے۔ ہم یہ حدیث پہ صفیں سیدھی کرنے والا کون اس کا خیال کرتا ہے ہم میں سے، ماں سوائے چند ایک کے؟ ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یہ کون سا نماز کا حصہ ہے، جان بوجھ کے یا تو بالکل پاؤں ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں سکیڑ کر تاکہ کوئی ملا نہ لے، یا پھر اتنے کھلے کر دیتے ہیں تاکہ کوئی آدمی جو ہے وہ یعنی کہ بچے نہ۔ افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے، اپنے وجود کے مطابق پر پاؤں کھولنے چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ اپنے وجود کے مطابق ہر بندہ کھولے گا تو اس میں دوسروں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ لیکن مصیبت یہ کہ اوپر سے بندہ اتنا موٹا ہوتا ہے اور نیچے سے پاؤں ایسے کر کے کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہ سب ملانا ہی نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہی نہیں اس کے قدم کے ساتھ کوئی قدم ملائے، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ان کی ناراضگی آپس میں، ایسے لگتا ہے جیسے ان کی کوئی ناراضگی آپس میں۔
اور یہ صحیح نہیں. چلے ہمارا موضوع نہیں ہے, ہم فی الحال آگے انشاءاللہ جب یہ احادیث آئیں گی تو ہم اس پہ بات کریں گے. جی تو کہتے ہیں کہ نماز کی یعنی فوائد اور حکمتوں میں سے مسلمانوں کا مسجد میں اکٹھے داخل ہونا, اکٹھے نکلنا اسلام اور مسلمانوں کی عزت کا باعث ہے. نماز باجماعت سے کتنے ہی جاہل سیکھتے ہیں. اسی وجہ سے مسجد میں نہ آنے والے جب کبھی چلے جائیں تو انہیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے ہیں, دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھنا ہے یا بائیں کو دائیں پہ رکھنا ہے. اسی وجہ سے ہمارے جو سیاہ دان ہیں, سیاست دان, آپ نے دیکھا ان کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں. پچھلے دنوں اکثر ویڈیوز مختلف لوگوں کی وائرل ہوتی رہتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وہ بائیں ہاتھ کو دائیں پہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں, بائیں ہاتھ کو دائیں پہ. اور جو خواتین کے لیے مسجد میں جانا حرام سمجھتے ہیں, وہ ان کی خواتین جب حرمین میں جاتی ہیں نماز پڑھنے, جنہوں نے کبھی مسجد میں جا کے نہیں دیکھا ہوتا دوسری عورتوں کے ساتھ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کیسے پڑھنی. ہم وہاں مدینہ میں رہے, میں نے کئی دفعہ دیکھا ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز با جماعت کے اندر اگر امام سے 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو وہ کب ان کو پورا کرنا ہے. میں اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھا, کبھی کیونکہ ہماری وہاں ڈیوٹی ہوتی تھی, ڈیوٹی کے دوران کبھی لیٹ ہو جاتے تھے, تو وہاں میں نے دیکھا کئی دفعہ کہ خواتین امام کے ساتھ, امام اپنی نماز پڑھ رہا ہے, وہ اپنی پوری کر رہی ہوتی تھی پیچھے. یعنی اگر ایک عورت تیسری رکعت میں آئی ہے تو پہلے اپنی رہی پوری کر رہی تھی, وہ بجائے اس کے کہ امام کے ساتھ ساتھ چلیں وہ اپنی پوری کر رہی ہوتی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو نماز رہ جائے, جو 2 رکعتیں رہ گئی, ان کو بعد میں پڑھنا ہے, نہ کہ پہلے پورا کرنا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, کیسے باندھنے ہیں, اور نماز کیسے پڑھنی ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, پتہ ہی نہیں. کیونکہ نہ کبھی مسجد میں جائیں, نہ ان کو جانے کی اجازت ہو, اور نہ جا کے وہ عورتوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھیں, اور نہ ان کو پتہ چلے کہ نماز کیسے پڑھنی. یہ حکمت ہے کہ صحابیات اللہ کے نبی کے پیچھے جا کے نماز پڑھتی تھی, ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی نماز کی اصلاح کرتی تھی. ہمارے گھروں کے اندر کتنی خواتین ایسی بیچاری جن کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا, کیونکہ ان کو مسجد میں جانے کی ان کے مسلک کے اندر اجازت ہی نہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے, اس وجہ سے اپنی ہی نماز کے طریقے بنائے ہوئے ہیں. جی عورت کی نماز ایسی ہے, مرد کی نماز ویسی ہے. یہ عورت اور مرد کی نماز میں ہم نے فرق بنا لیا اپنی طرف سے. حالانکہ نبی علیہ السلام جس روایت میں آپ مخاطب ہیں, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو زکات دو, قرآن میں ہے, اس سے مرد بھی مخاطب ہے, عورتیں بھی مخاطب ہیں. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, کیا صرف مرد مخاطب ہے؟ تو جب نبی صاحب نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, تو کیا وہاں ہم کہیں کہ نہیں عورتوں کی نماز اور ہے, مردوں کی اور ہے؟ اس کی دلیل ہم کہاں سے لے کے آ گئے جی؟ آپ نے وہی خطاب جو اقیم الصلاۃ کے اندر اللہ نے کیا ہے, وہی خطاب آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے پڑھو نماز جیسے تم نے مجھے دیکھا. تو کیا آپ نے عورتوں کے لیے الگ نماز پڑھ کے سنائی بتائیے, یا عورتوں کو الگ پڑھا کے آپ نے دکھائی ہے؟ یا حضرت عائشہ کو کہا ہو کہ تم عورتوں کو نماز خاص ہے, ان کی الگ ہے, ان کو اس طرح کر کے سکھا دو. یہی وجہ ہے نا کہ ہم ان چیزوں کو صحیح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو نماز با جماعت انسان پڑھے تو اس کی نماز کی اصلاح ہوتی ہے. جو مسجد میں آتے ہی نہیں, کبھی مرد ہوں یا عورتیں, کبھی بھی مسجد میں نہ جائیں, ان کی نماز کی اصلاح کیسے ہوگی؟ وہ گھر میں غلط ہی بسا اوقات پڑھتی رہتی ہیں. اور جنہوں نے پڑھنی نہیں نماز, ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا. یہ جو سیاست دان اور اصلاح کے لوگ جو ہوتے ہیں, وہ سال میں کبھی عید ہی پڑھتے ہیں بس, اور وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ہاتھ جو ہے وہ بایاں دائیں کے اوپر رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے مسلمانوں میں اکٹھے اور مل جل کر رہنے کی عادت پڑتی ہے. اس سے آدمی اپنے نفس پہ کنٹرول پانا سیکھتا ہے. دیکھیں نا, اپنے نفس پہ کنٹرول پانا کیسے سیکھتا ہے جماعت میں؟ صاحب ہے ساتھ کبھی تو کالے رنگ کا ہے, کبھی گولے رنگ کا کھڑا ہوا ہے, کسی نے خوشبو لگائی ہوئی ہے, کسی نے نہیں لگائی ہوئی, کسی سے سمیل آ رہی ہے, کسی سے کچھ ہے, کسی سے کچھ ہے. مختلف جنسیات اور نیشنلٹیز کے لوگ ہیں, مختلف جنسیات کے لوگ ہیں. اب صاحب ہے کہ انسان کو بسا اوقات جماعت کے اندر ایسے بندے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے جو صحیح صفائی نہیں رکھتا. اب اس کی سمیل اور بدبو پر کنٹرول کر صبر کر کے کھڑا رہنا, یہ بھی تو صبر سکھاتا ہے نا, یہ بھی تو صبر سکھاتا ہے ہمیں. تو جو اس پہ صبر نہیں کر سکے گا وہ تو بے صبر آدمی ہے نا. تو سبحان اللہ, جماعت کے اندر کیا کیا ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں. صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے, کوئی گر رہا ہے, کوئی آپ کے ساتھ ایسے زور سے, یہ سب چیزوں پہ صبر کرنا ہے نا ہم نے, اور یہی ہمیں سکھایا جاتا ہے. اس سے آدمی اپنے نفس پہ کنٹرول پانا سیکھتا ہے. اور بعض لوگوں نے تو چلے خوشبو لگائی ہوتی ہے, اور بعض لوگوں نے اتنی تیز خوشبو لگائی ہوتی ہے جیسے کوئی مردہ قبرستان سے اٹھ کے آ گیا ہو, جیسے کوئی مردہ قبرستان سے اٹھ کے آ گیا ہو.
سر کو فوراً درد شروع ہو جاتا ہے. آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا. اب دیکھیں نا عطر اور پرفیومز جو ہیں یہ ہر بندے کو موافق نہیں رہتے, اور بعض بندوں کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت تیز ہے, پھر بھی وہ خوب لگا کے آتے ہیں, پوری شیشی لگا لیتے ہیں, ایسے ادھر ادھر کر کے ایسے ایسے پورے کپڑوں پہ گرا کے آ جاتے ہیں, چاہے ساتھ والا چھینکیں لیتا رہے, اس کو چاہے نزلہ لگ جائے, چاہے سر کو درد ہو جائے, کوئی بات نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِمَّا يَتَعَذَّى مِنْهُ الْآدَمِيُّ وَمِنْهُ الْإِنسَانُ, بے شک فرشتوں کو اسی چیز سے اذیت پہنچتی جس سے بنی انسان اور آدم کو. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے, حالانکہ وہ حلال ہے, حالانکہ وہ حلال ہے. تو کیا خیال ہے سگریٹ جس کے بارے میں بعض علماء کی حرمت کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے یا مکروہ ہے, اس کو پی کر آنا جائز ہے؟ جب لہسن اور پیاز کھا کے جو کہ حلال ہے کھانے کی اجازت نہیں مسجد میں آنے کی, تو سگریٹ پی کر آنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ لیکن ڈیٹ پن ہے, بندہ پی رہا ہے پی رہا ہے پی رہا ہے, روزانہ پی کے آ رہا ہے. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں پیاز لہسن کھا کے میری مسجد کے اندر یا کسی مسجد کے اندر نہ ہو, یہ خبیث درخت ہے, حدیث کے اندر موجود ہے, حالانکہ حلال بھی آپ نے کہا ہے, لیکن آپ نے نفرت دلائی ہے کہ کچا کھا کے نہ ہو. تو کیا خیال ہے سگریٹ تمباکو پی کے آ جانا جائز ہے؟ آج کل تو بڑے نئے نئے سٹائل اور انداز نکل آئے ہیں مختلف قسم کے جو ہے وہ نشے کے, شیشہ اور پتہ نہیں شیشے سے بھی آگے کچھ نئی چیزیں, فلیورز آ گئے. اب تو یہ مینگو فلیور ہے, یہ اورنج فلیور ہے, یہ فلاں فلیور ہے, یہ فلاں فلیور ہے, بڑی مزے سے پیتے ہیں وہ لوگ. اور کیا کرتے ہیں جی, آخر مسجد میں آتے ہوئے تھوڑی سپاری رکھ لیتے ہیں, چلو جی اب سمیل ختم ہو. اور اگر اتنا ہی معزز یہ کھانا ہو یا اتنا ہی معزز یہ کش لگانا ہو تو سگریٹ کی ڈبی کو گندے جوتے میں ہی رکھنا ہوتا ہے. اگر اتنا ہی آپ کے ہاں یہ معزز پینا ہے, مشروب ہے, یعنی دخان تدخین ہے, تو اس کو سگریٹ کو گندی جوتے کے اندر کیوں رکھتے؟ اس کا مطلب تم سمجھتے ہو پینے والوں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں جو پیتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس وجہ سے اے پینے والوں تم بھی سمجھتے ہو کہ یہ کھوتا بھی نہیں کھاتا نسوار, لیکن انسان پیتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں جی اس میں منع کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تم اس کو جوتے میں چھپا کے آتے ہو, اس کو واش روم میں جا کے, شروع میں جب پیتا ہے نا بندہ, سٹارٹ جب کرتا ہے تو واش روم میں جا کے شروع کرتا ہے تاکہ ماں باپ دیکھ نہ لیں, معاشرہ دیکھ نہ لے. اس کا مطلب دل میں کھٹکا ہے کہ یہ غلط ہے. یہی دلیل ہے اس کے حرام اور اس کے مکروہ ہونے کی. اللہ المستعان. چلیے اس سے آدمی اپنے نفس پہ کنٹرول. چلیے آگے چلتے ہیں. اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ عبادت میں سب غریب اور امیر برابر ہیں, الا بالتقوی, تقوی کی بنیاد. سبحان اللہ, بادشاہ بھی اسی صف میں, وزیر بھی اسی صف میں, جوتا گانٹنے والا بھی اسی صف میں, مستری بھی اسی صف میں, ہر ایک اس صف میں. اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ میرے نزدیک میرے سارے بندے برابر ہیں صرف تقوی کی بنیاد پہ, اور جو متقی ہے اس کا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عربی کو عجمی پر, کسی عجمی کو عربی پر, کالے کو گورے پر, اور کسی دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کی بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں جو متقی ہے. مسلمانوں کے دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا ہے, غریب کی غربت کا, بیمار کی بیماری کا, لاچار کی لاچاری کا, جس سے صاحب استطاعت غریب کی غربت اور صاحب اقتدار کی لاچاری اور بے بسی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ انسان صحت مند بیمار کی عادت کرتا ہے. صف بندی سے رسول کریم اور آپ کے صحابہ کا وہ جو ہمیں زمانہ یاد آتا ہے جب ہم صف بندی کر کے امام کے پیچھے اس کیفیت کو ذہن میں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے ذہن کے اندر وہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی صفیں آ جاتی ہیں. یہ تصور جب انسان کے شعور کے اندر آتا ہے تو انسان پھر عبادت سے لذت اٹھاتا ہے. اور بے شمار فائدے ہیں جس کے اندر ذکر کیے جا سکتے ہیں. کون سی نمازیں باجماعت ادا کی جا سکتی ہیں, اگلا سوال ہے. نمبر 1 فرض نماز. نماز باجماعت ادا کرنا واجب ہے جیسے ہم بات کر چکے ہیں, اور یہ حکم قضا اور ادا دونوں طرح کی نمازوں کے لیے. یعنی اگر نماز آپ نے ادا کرنی ہے وقت پہ تب بھی جماعت کے ساتھ, اور اگر کوئی لوگ اکٹھے تھے سفر میں اور کسی وجہ سے نماز لیٹ ہوگی تب بھی وہ قضا بھی جماعت کی صورت میں ادا کریں گے. نفل نماز, اس میں مندرجہ ذیل تفصیلات ہیں. جس کے لیے نماز با جماعت کروانا مشروع ہے وہ نمازیں جیسا کہ نماز استسقاء, نماز کسوف, نماز تراویح وغیرہ جیسے ہم نے نفل نماز کے اندر پڑھا تھا. غیر رمضان میں رات کی نماز کبھی کبھار با جماعت پڑھی جا سکتی ہے لیکن روٹین کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں. نفل نماز رات کی
نماز تہجد قیام اللیل رمضان میں تو ثابت ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، لیکن غیر رمضان میں کبھی کبھی جماعت کروا سکتے ہیں، مستقل جماعت نہیں کروائی جا سکتی، کیونکہ نبی علیہ السلام سے بعض موقعوں پہ بعض صحابہ کرام کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک رات اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی رات کی، حذیفہ بن یمان نے، عبداللہ بن مسعود نے، کئی اور صحابہ کرام ثابت انہوں نے مختلف راتوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ قیام کیا ہے، حالانکہ رمضان نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار رمضان کے علاوہ بھی جماعت رات کی ہو سکتی ہے، لیکن روٹین نہیں بنا سکتے، کیونکہ روٹین صرف رمضان کے اندر ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے تو رمضان کے اندر بھی مستقل تراویح نہیں پڑھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وجہ بتائی ہے کہ میں نے روٹین کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی، تاکہ امت پہ فرض نہ کر دی جائے۔ اور اس کی دلیل کہ روٹین کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس کی دلیل خلفائے راشدین کا عمل ہے، اور خلفائے راشدین کا عمل ہمارے لیے سنت ہے، اللہ کے نبی نے خود کہا ہے وسنت خلفائے راشدین المہدیین من بعدی، وسنت الخلفاء راشدین المہدیین من بعدی۔ گھر میں فرض نماز کی جماعت کروانے کا کیا حکم ہے؟ کیا کسی گھر میں فرض نماز کی جماعت کروائی جا سکتی یا نہیں؟ اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ باوجود مسجد کے قریب ہونے کے گھر میں فرض نماز باجماعت پڑھنا جائز ہے، لیکن مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ یہ حنابلہ کا مذہب ہے اور بعض علماء کا قول ہے۔ ان کی دلیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی معروف حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیتو، میں دیا گیا ہوں، خمسن، 5 چیزیں، لم یوتہن احد قبلی، نہیں دیا گیا یہ چیزیں کوئی بھی مجھ سے پہلے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے یا میں مدد کیا گیا ہوں، چونکہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، سارے مجہول کے صیغے آ رہے ہیں، اوتیتو، نصرت، تو فرمایا نصرت میری مدد کی گئی ہے بالرعب، روب کے ساتھ، مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک۔ مسیرہ سیر سے ہے نا، سارا یسیرو کا معنی ہوتا ہے چلنا، تو مسیرۃ شہر کا معنی 1 مہینے کی مسافت۔ اللہ کے نبی دور ہوتے تھے، دشمن کے دل میں نبی کا رو پہلے ہی پیدا ہو جاتا تھا، نبی کی ہیبت، نبی کا رو، اور نبی کے بعد آپ کے صحابہ، اور اس کے بعد جو اہل ایمان ہے۔ وجعلت لی الارض، وجعلت لی الارض، اور بنا دی گئی ہے میرے لیے زمین، یہ نائب فاعل ہے جعلت کا، جعلت فعل مجہول ہے، اس کا نائب فاعل ارض ہے، جیسے پیچھے ہے نا اوتیت خمسن، اس طرح فرمایا کہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور بنا دی گئی میرے لیے زمین مسجد اور طہورن کا معنی طہارت کا ذریعہ، یعنی اس سے نماز بھی اس پہ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ، جو کوئی بھی آدمی، من امتی، میری امت میں سے، ادرکتہ الصلاۃ، اسے پالے نماز، یعنی نماز کا وقت، فلیصلی، تو وہ نماز پڑھ لے جہاں بھی ہو۔ کہتے ہیں یہاں حدیث میں ہے جہاں کہیں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے وہاں جماعت کروا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ مسجد کے اندر ہی جماعت کروائی جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور وجہ استدلال میں نے بیان کر دی۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فرض نماز مساجد میں ہی باجماعت ادا ہو سکتی ہے، گھروں میں نہیں، جماعت خاص ہی مسجد کے ساتھ ہے، یہ جمہور کا قول ہے، اور ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیسا صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، نہیں ہے کوئی بھی نماز زیادہ بھاری اور بوجھل منافقوں پر فجر اور عشاء سے بڑھ کر، ولو یعلمون ما فیہما، اور اگر وہ جان لے جو ان میں اجر و ثواب ہے، تو فرمایا لا اتوہما ولو حبوا، وہ آئیں ان 2 نمازوں کو اگرچہ اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹ کر کیوں نہ آنا پڑے۔ لقد حممت ان آمر المؤذن، یہ حدیث ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں، میں نے ارادہ اور عزم کیا کہ میں حکم دوں مؤذن کو، فلیقیما، وہ اقامت کہے، ثم امر رجلا یؤم الناس، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں وہ لوگوں کی امامت کروائے، پھر میں آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو ان پر جلا دوں جو مسجد کے لیے نماز کے لیے نہیں آتے۔ تو وجہ اس سوال یہ کہ اگر گھر میں نماز باجماعت پڑھنا ممکن یا جائز ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اگر انہوں نے اپنے گھروں میں نماز باجماعت نہیں پڑھی تو میں انہیں ان گھروں سمیت جلا دوں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، فرمایا کہ جو مسجد میں نہیں آئے ان کے گھروں کو جلا دو، یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے ابھی تک نماز گھروں میں نہیں پڑھی، یہ نہیں کہا۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں نماز باجماعت میں شریک ہونا واجب ہے۔ دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ کی جو کل ہم نے پڑھی تھی، وہ نبینا صحابی جنہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا گھر بھی دور ہے، نبینا بھی ہوں، کوئی لانے والا بھی نہیں، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ میں کہ ٹھیک ہے پڑھ لو، لیکن جب چلا آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، میرے صحابی کیا آپ اذان کی آواز سنتے ہو؟ اللہ کے رسول آواز تو سنتا ہوں۔ فرمایا ہاں اگر آواز سنتے ہو فاجب، تو پھر مسجد میں آؤ۔ اللہ اکبر، نبینا صحابی ہیں، مسجد سے دور ہیں، لانے والا کوئی نہیں، پھر بھی آپ نے کہا تم نے مسجد میں آنا ہے، تو کیا خیال ہے جو بینا اور دیکھنے والے ان کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس عذر ہے۔ وجہ استدلال یہ کہ جب اس کو حکم ہے تو باقیوں کو بھی حکم ہے۔ راجح کیا ہے؟ اصل یہی ہے کہ فرض نمازوں کی جماعت مسجد میں ہو، ہاں اگر کوئی اجتماع یا پروگرام وغیرہ ہو اور مسجد وہاں سے دور ہو
تو نماز کا وقت نکل جانے کا خدشہ ہو تو اجتماع یا پروگرام کی جگہ پر بھی نماز باجماعت کروائی جا سکتی ہے، بصورت دیگر جائز نہیں۔ مسجد دور ہو اور دوسری ہے کہ اجتماع میں ہوں، لوگ ان کا جانا آنا اس سے اجتماع میں خلل پیدا ہوتا ہو، تو اس صورت میں وہاں اکٹھے وہ نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بعض مخصوص موقعوں پر مثلا آپ باہر اگر کہیں نکلتے تھے تو آپ وہاں جماعت کروا لیتے تھے، راستے میں کہیں بھی آپ کو ٹائم ہو جاتا تو آپ نماز باجماعت پڑھ لیتے تھے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص صحیح طریقے سے سنت پر غور کرے بلا شک وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ فرض نماز کا مسجد میں ادا کرنا فرض عین ہے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی عذر پیش آ جائے تو مسجد میں جمعہ اور جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو مسجد میں جمعہ اور نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ مثلا آدمی مریض ہے، اب بیمار آدمی پر جمعہ فرض نہیں، نماز باجماعت فرض نہیں، یا کوئی اور خاص عذر ہے تو اس صورت میں نماز باجماعت مسجد میں چھوڑی جا سکتی ہے، باہر پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھے اس باب کے احکام اور مسائل، اس باب کے احکام اور مسائل تھے۔ فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس باب کی جو دیگر احادیث اور احکام انشاءاللہ پڑھیں گے، چونکہ ٹائم کم ہے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔